अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो महफूज फैसला था वो आज जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का निशान आज वापस लिया है। अपने फैसले में जो महफूज फैसला था पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तहरीक इंसाफ से कहा था कि उन कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाए, लेकिन पीटीआई की तरफ से वो नहीं उन तमाम जो कंसर्न्स थे इलेक्शन कमीशन के उनको एड्रेस किया गया, उनको पूरा किया गया। तो आज इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुनाया है। पीटीआई ने इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए, ऐसा कहा है इलेक्शन कमीशन ने, लिहाजा पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। आज ही बड़ी हैरानगी की बात है कि आज ही लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला डिस्कस होता है और अब ये फैसला आ जाता है, तो जिससे ये हमें पता चलता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला है वो वहीं का वहीं बरकरार है। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो शिकवा था वो अब बिल्कुल पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद। अब क्या होगा? इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया है। क्या उम्मीदवार जो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे, जमा क्या करवा रहे थे, किसी को जमा करवाने ही नहीं दिए जा रहे थे, बाहर से तो लोगों को उठाया जा रहा था। तो क्या अब हर जो उम्मीदवार है क्या वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगा? मामला कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? क्या इसका फ्यूचर है? जो तहरीक इंसाफ की जमात है, अब बल्ले का निशान अब उनसे लेके किसको दिया जाएगा? आईपीपी ने तो पहले ही दरख्वास्त की हुई थी, तो अब इस मामले को हमने डिस्कस करना है। दूसरा, आज तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर भी आई और कल के हवाले से एक बुरी खबर भी थी। अच्छी खबर आज की जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। और कल के हवाले से बुरी खबर ये थी कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान की जो 5 साल की सज़ा की नाअहली है अब वो तो बरकरार है। आज की डेट तक वो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ सकते। ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में ही तय पाएगा, क्योंकि पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाने का ऐलान किया है। अब वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त को एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने इमरान खान को तोशाखाना केस में करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार देकर 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त को इमरान खान को आर्टिकल 63(1)H के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दिया था। और दूसरी तरफ साइफर केस, तो आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में आज केस की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि जिस अंदाज में ये ट्रायल हो रहा है, प्रोसिक्यूशन तो खुद रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स भी दिए कि जेल में कैद शख्स एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। इस वक्त मामला अब पीटीआई के बानी का नहीं है, अवाम के हुकूक का है। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि साइफर से इंडिया समेत दुनिया में जग हसाई हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले निकालने से मुल्क की जग हसाई नहीं होती? क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फरीकों को सुनने के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज ज़मानत मंजूर कर ली। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर हम आर्जी रिलीफ कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि अदालत उज़्मा से ज़मानत मिलने के बावजूद इमरान खान की फौरी जो रिहाई है ये मुमकिन नहीं है। इसकी वजह यह है कि नैब ने 2 रेफरेंसेस में भी इमरान खान को गिरफ्तार कर रखा है, जिसमें एक तोशाखाना का केस है और दूसरा 190 मिलियन पाउंड का केस। दोनों केसेस ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं और ट्रायल कोर्ट का फैसला आने तक ज़ाहिर है इमरान खान को जेल से रिहाई नहीं मिल सकती है। दूसरी जानिब पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की दरख्वास्त निपटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात का उन्होंने हुक्म भी दिया। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने अदालत को ये बताया कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद एमपीओ के ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन एमपीओ के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा? अभी हुक्मनामा लिखवा कर हम भिजवाते हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायत का जायजा लेकर इस मामले को फौरी हल करे, ये हुक्म दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन पीटीआई के जो कंसर्न्स हैं वो दूर करेगा
اور ایسی صورت میں کیا الیکشن کمیشن پر مزید بد اعتمادی تحریک انصاف کی بڑھ نہیں جائے گی؟ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد پی ٹی آئی کو بھی انتخابی مہم چلانے کے یکساں مواقع کیسے ملیں گے؟ آج کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی سے تو بلے کا نشان ہی واپس لے لیا ہے، جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کو ہی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ دوسری پارٹیز تو اپنی کیمپینز کر رہی ہیں، کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے ہیں، یہاں تحریک انصاف کو ایک نہیں ہر محاذ پر مشکل کا سامنا ہے، ہر محاذ پر انہیں مشکلات دی جا رہی ہیں۔ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا۔ علی محمد خان صاحب، ایک طرف سے ریلیف ملتا ہے اگر آج عمران خان، شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت مل گئی ہے سائفر کیس میں، تو دوسرا الیکشن کمیشن کا جو محفوظ فیصلہ تھا انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، اب وہ جو سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے؟ بلے کا نشانی واپس لے لیا، انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ پاکستان تحریک انصاف کے لاکھوں کروڑوں ووٹر، ورکر اور سپورٹر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب۔ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، بیٹ لے لیا ہے نا، بلہ لے لیا ہے، ہماری روح تو نہیں قبض کر لی، نظریہ تو نہیں لے کے جا سکتے نا۔ آپ ایک شخص کو مار سکتے ہیں، اس کے نظریے کو نہیں چھین سکتے۔ تو ابھی خان صاحب الحمدللہ حیات ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، ہم سب زندہ ہیں، ملک میں موجود ہیں، الحمدللہ ہمارا ملک ہے اور ہم سب نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس فیصلے کے ہم خلاف جائیں گے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ بصد احترام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج انصاف نہیں کیا، بجائے اس کے کہ یہ تیسرا دن ہے، اگر ایکسٹینشن آج نہ ملی ہوتی 2 دن میں تو آج ہمارا تو 80% بندہ تو کاغذات ہی پراپر جمع نہیں کر پایا۔ یہ ان کو نظر نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں پہ ایکشن لیتے، آئی جی پنجاب سے پوچھتے کہ آئی جی پنجاب صاحب، یا آپ نے کوئی خالہ جی کا گھر بنا لیا پنجاب کو؟ پاکستان کا دل ہے پنجاب، سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب جیتنے والا وزیر اعظم بناتا ہے، تو آپ پنجاب کو پلیٹ میں رکھے میاں صاحب کو دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا اس پہ ایکشن کیا لیا؟ مراسلہ جاری کر دیا جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ میں سکندر سلطان راجہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمارے لوگوں کو کاغذ نہیں جمع کرنا دیا جا رہا ہے، ان سے چھینا جا رہا ہے، پولیس والے چھینا جپٹی کر رہے ہیں، گھروں پہ جا رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں، فرنیچر توڑ رہے ہیں، کمپیوٹرز لوگوں کے توڑ رہے ہیں، ان کی نقدی چھین رہے ہیں، ان کے زیور چھین رہے ہیں، خواتین کی چادر چار دیواری جو ہے وہ کانسیپٹ جو تھا اٹ ہیز گون فار 6، یعنی کہ وہ کانسیپٹ ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اس پہ بس نہیں ہے تو اب جا کے بلہ بھی چھین لیا۔ اب جب تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشنز کو ہی ایک منٹ آپ چھینے بلہ چھینے، عوام کے ساتھ کیا کریں گے؟ میں پچھلی پیشی میں جب گیا تھا، مجھے 25 مئی میں جب بلایا تو وہاں کسی نے پوچھا عدالت کے بعد، میں نے کہا ہاں میاں صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کے اور وزیر اعظم کی کرسی کے بیچ میں 25 کروڑ عوام حائل ہے، تو بلہ تو چھین لیا، یہ 25 کروڑ کے ساتھ کیا کریں گے؟ لیکن اب تحریک انصاف کے جب انٹر پارٹی الیکشنز کو ہی کالعدم قرار دے دیا، اب بطور تحریک انصاف پارٹی اب اگر الیکشن نہیں لڑیں گے تو جتنے لوگ جن کو ٹکٹ دینا چاہ رہے تھے خان صاحب، یا پارٹی کی طرف سے جن امیدواروں کو ٹکٹس ملنے تھے، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے، تو کیا یہ سب لوگ پھر آزاد حیثیت میں الیکشنز لڑیں گے؟ علی محمد خان صاحب دیکھیں، 2 کام اب ہم کریں گے۔ ایک تو یہ جو نامناسب فیصلہ آیا ہے اس کو ابھی فوری ہم نے چیلنج کرنا، اور ہمیں امید ہے کیونکہ 8 فروری میں ابھی بڑا ٹائم ہے، اور یہ فیصلہ جس طرح آپ یہ دیکھیں نا، یہ سائفر والے معاملے کو آپ دیکھیے، ملک کی سب سے بڑی عدالت ان حالات میں جب ہر طرف سے مشکلات کا سامنا ہے، عمران خان صاحب کو جو بیل ملی ہے اور جو اس میں کامنٹس آئے ہیں، دیکھیں بعض اوقات بیل کے دوران ہی محترم جج صاحبان ایسے کامنٹس کرتے ہیں، آربیٹر ڈکٹا دیتے ہیں جس سے کیس ہی اڑ جاتا ہے، کیس میرٹ اس کے اڑ جاتے ہیں۔ تو نہ صرف خان صاحب کو کیس میں اس میں رہائی ملی، خان صاحب کو، شاہ صاحب کو، بلکہ ان کو یہ تک معصوم ہے بھائی، ان پہ کیس آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں، ایک ایسا کیس جس میں یعنی کہ ایک تو وزیر اعظم کو پھانسی ہم لگوا چکے ہیں 50 سال تک، اس پہ ہمارا ابھی پیٹ نہیں بھرا، تو اس وزیر اعظم کے خلاف یہ جو کیس ہے اس میں آخری سزا پھانسی اور سزائے موت اور عمر قید تک ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو یہ جو بیل ملی ہے، اب مجھے کوئی یہ بتائے یہ جتنے دن عمران خان صاحب 138 دن میرے خیال میں تقریباً ہو گئے ہیں، بلکہ 139واں دن ہے شاید، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟
इसका कफारा कौन अदा करेगा? खान साहब के तो इलेक्शन लड़ने की कोई उम्मीद, कोई कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आप देखें तोशाखाना केस में उनकी सजा मुअत्तल नहीं हुई है, फिर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, ये दो रेफरेंसेस तो ऑलरेडी उन पर बने हुए हैं। आज की जमानत के बावजूद भी कोई रास्ता फिलहाल खान साहब का इलेक्शन लड़ने का नजर नहीं आ रहा। खान साहब हमें खुद फरमाया करते थे, खान साहब कहते थे बनी गाला अक्सर मीटिंग्स में कि a week is a long time in politics। ये मशहूर मैगज़ीन है उसकी, यूके की। तो देखें अभी टाइम है, अभी 8 फरवरी में काफी टाइम है, इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है। लेकिन खान साहब भी बाहर आएंगे, कैंपेन तहरीक इंसाफ कर नहीं पा रही है। तहरीक इंसाफ के लोग, मेरी बात गौर से नहीं सुनी, आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। आप अपने सवाल पे फोकस करिए। मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे, खिलाड़ी भी होगा, कप्तान भी होगा और बल्ला भी होगा। ये सब कुछ तो तब मुमकिन होगा कि बल्ले के लिए जाहिर है आपको अपील पे जाना पड़ेगा। वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आप हाई कोर्ट में जाते हैं, तो वक्त आप देखें ना कि वक्त कितना रह गया है। हाँ, पहले तो ठीक है, पहले हाई कोर्ट होगा, अगर वहां से भी बात नहीं बनेगी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। मुझे कहने दीजिए, मुझे ये आपके सामने ये किताब है, ये बहुत मोटी ताजी किताब है, हेनरी किसिंजर की है। ये वैसे पाकिस्तान में लोग पढ़ाते अब आजकल माशाल्लाह काम ही है, सारे टिकटॉक पे हैं। अच्छा, ये किताब है, इसमें से आप ये हरूफ निकाल दें तो खाली कागज को लोग क्या करेंगे? इसी तरह इलेक्शन है, इलेक्शन में से आप हरीफ निकाल दें जन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को। तहरीक इंसाफ तो उनकी चलो फिर भी सबसे बड़ी पार्टी है। आप पीपल्स पार्टी को या नून लीग को भी है, मैं कहता हूँ मौलाना साहब की जमात को आप साइड लाइन कर दें। मैं अली मोहम्मद आज ऐलान करता हूँ कि अगर मेरी मुल्क की एक जमात, बलूचिस्तान में कोई एक सीट लेने वाली जमात को भी आप बाहर करते हैं, आप पॉलिटिकल सिस्टम से उसकी लेजिटिमेसी खींचते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से उसकी जो एक एक्सेप्टेंस है दुनिया में, अवाम में, वो खींचते हैं। कौन मानता है फिर उसको? देखें तो, इस तरह तो फिर डिक्टेटर भी बैठे रहते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से। लेकिन 2018 में जो फिर 2018 में जो नून लीग के साथ हुआ, और नून लीग आज तक ये कह रही है कि उस टाइम भी अरेंजमेंट किया गया था इमरान खान को लाने के लिए, जो लाने वाले थे उनके भी बड़ी दफा वो नाम ले चुके हैं। तो बात ये है कि उन्हीं केसेस में आज वही अदालतें उनको बरी कर रही हैं। तो इसका मतलब है या उस वक्त गलत हुआ या आज गलत हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि उस वक्त जो आप लोगों की जीत थी वो एक मजबूत हरीफ के बगैर जीत थी। उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, और मैं चाहूंगा कि इसमें जितना सच्चाई के नजदीक मैं आपको जवाब दे सकूं मैं दूं। देखिए, अगर मियां नवाज शरीफ के साथ कोई ज्यादती हुई है, चाहे वो 99 में हुई जब उनको हथकड़ी लगी या 17 में, मैं उसके हक में नहीं हूं, लेकिन उनको एक ड्यू प्रोसेस मिला। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत ऊपर अल्लाह की है, सुप्रीम कोर्ट की अदालत से उनको एक लंबा ड्यू प्रोसेस जरूर मिला। लेकिन जहां तक ज्यादती का ताल्लुक है, देखिए हम ये कंसिडरेटली, हमारी जमात के अंदर ओपिनियन है। मुझे इमरान खान साहब की 2013 की वो बात याद है जो उन्होंने की थी, जब हमारा, आपको याद होगा, 4 हल्कों का मसला था। थोड़ी सी बात लंबी हो रही है लेकिन मैं कोशिश करूंगा शॉर्टली बात करूं। जी। उन्होंने ये बात की थी कि मैं, कहते हैं कि जिंदगी में, कहते हैं 2 दफा मुझे ये कमी बेशी, अल्लाह माफ कर, 10 साल से ज्यादा हो गए इस बात को, कि कहते हैं कि मैंने लाहौर को इतना खामोश नहीं देखा। कहते हैं एक जब हम सेमीफाइनल हारे थे 1987 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से, तब पूरा लाहौर खामोश था, कहते हैं। और दूसरा, जब हमारा इलेक्शन हमसे चुराया गया 2013 में, वो भी हम जीत चुके थे, पूरा लाहौर उस दिन अफसोस में था। अगर मियां साहब लाहौर जीता था तो 2013 11 मई को, मुझे याद है, इलेक्शन हुआ था, आई थिंक 11 मई था, तो अगले दिन फिर शोक क्यों था? लाहौरी तो आपको पता है, लाहौरी तो बड़े जेल जो है खुशियां मनाने वाले और जिंदा दिल हैं, जिंदा दिलान। किधर थे वो दाता की नगरी के बासी? हमारा तो 18 में भी चुराया गया है, हमें तो अपना जिला है, हमारी तो 2/3 थी। तो देखिए, अब ये मुझे बताएं, मैं तो किसी गलत बात के हक में नहीं हूं, लेकिन मियां साहब की जमात के अगर कोई लोग मैनिपुलेट हुए, जबरदस्ती किसी ने जो है अपनी वफादारी चेंज की, बहुत गलत है अगर किसी ने किया। लेकिन क्या कोई मुझे एक मिसाल बता सकता है कि उनका कोई मेंबर अगवा हुआ, उसको पार्टी छोड़नी पड़ी? उनका कोई मेंबर गायब हुआ, उनके किसी मेंबर को किसी ने जदोकोब किया, उनके एक मेंबर के साथ ये हुआ जो आज हमारे लोगों के साथ हो रहा है? उनसे ये बात करें तो वो कहते हैं उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था,
اس وقت حالات مختلف تھے. اب 2018 کے حالات کا آج کے حالات سے موازنہ نہیں کر سکتے. مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے اچھی بات کی ہے, میں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں. جی, یہ تو میں نے ابھی ورچوئل جلسے میں بھی یہ بات کی ہے کہ یار آپ ہمارے 9 مئی کو آپ ہمارے گلے کا توق بنانا چاہتے ہیں, پھندا. 9 مئی کے پھندے سے آپ تحریک انصاف کو پھانسی دینا چاہتے ہیں. کون کہتا ہے کہ 9 مئی میں جس نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ گئے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دیں, لیکن ان کو اوپن ٹرائل ضرور دیں. جس نے غلط کیا ہے وہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی پالیسی تو نہیں تھی نا. تحریک انصاف تو ایک پولیٹیکل پیسفل جماعت ہے, 27 سال سے ایجوکیٹڈ لڑکے لڑکیاں. ہمارے تو بچوں کو لوگ ممی ڈیڈی کہتے تھے. یہ تو حالات نے ان کو سخت کر دیا, تو ممی ڈیڈی کو آپ سب کو آپ نے پھانسی چڑھا دیں. دیکھیں کچھ لوگوں نے غلطی کی, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جن سے غلطی ہوئی ہے وہ بھی ریاست کے بچے ہیں. اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جو بلوچستان یا ٹرائبل بیلٹس میں جنہوں نے ریاستی لوگوں کے خلاف ہمارے اداروں کے خلاف بندوق اٹھائی, اور میں کہتا ہوں ان سے بھی جن سے جو پرسوں ترسوں لوگوں نے بندوق گرائی ہے, اسلحہ گرایا ہے بلوچستان میں اور آئے, اچھی بات ہے قومی ادارے میں ریاست ان کو لے کے آئی ہے. یہ ہمارے بچے وہ تو نہیں ہیں, ہمارے تو پولیٹیکل ورکر ہیں. اس دن جس سے غلطی ہوئی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اگر ریاست جو ہے وہ مفاہمت کی یا معافی کی بات کرے کہ ان کو آگے لے کے جاتے ہیں, قومی ادارے میں لے کے آتے ہیں, وہ اچھا عمل ہوگا. لیکن یہ ہیں بڑے کم لوگ, 2.25 کروڑ ہم نے ووٹ لیا. علی محمد خان صاحب اگر 2.25 کروڑ ہم نے ووٹ لیا, لاکھوں ہمارا ورکر ہے, کروڑوں ہمارا سپورٹر ہے. سارے تو 9 مئی میں نہیں تھے نا. تو آج جو آپ نے سارے دن ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہے, جو پنجاب میں ہوا ہے بالخصوص, جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار, دیکھیں خواجہ عاصم صاحب گئے ہیں, ان کے ڈاکیومنٹس ایکسیپٹ ہوئے ہیں. عثمان ڈار صاحب کی امی جان گئی ہیں, تو وہ آرو صاحب بھی بتایا گیا کہ آرو صاحب بھی غائب. دیکھیں اس طرح نہ کریں, سسٹم کو چلنے دیں, اس کی لیجیٹمیسی کو رہنے دیں, اسی میں سب کی عزت ہے. الیکشن ہو جائے, ایک حکومت آ جائے, وہ حکومت ملک کو آگے لے کے جائے, اور ایک طرح جو ایک فاصلے پیدا ہوئے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے بیچ میں, وہ بھی ختم ہوں گے. اس سے ملک کی خیر نہیں ہے. کبھی بھی ہماری ریاستی اداروں اور عوام میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, علی محمد خان صاحب آخری سوال. مضبوط ہوگا جب عوام بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, آخری سوال غالب ہوں گے. لیکن جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. 9 مئی کا واقعہ اگر ایک سائٹ پہ رکھ دیں, یہ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کیا تحریک انصاف کو اب آپ لوگوں کو ادراک ہے کہ کچھ سیاسی غلطیاں خان صاحب سے ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کچھ سبق سیکھا آپ لوگوں نے؟ کیا آج کوئی ریگریٹ ہے تحریک انصاف کو, عمران خان کو؟ دیکھیں ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے, لیکن کیا یہ ریگریٹ اور احساس صرف عمران خان اور تحریک انصاف کو ہونا ہے؟ 75 سال سے ہم حکومت میں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں جس نے غلطی کی ہے, میں 9 مئی کو بات ہی نہیں کر رہی, میں 9 مئی کی بات ہی نہیں کر رہی, میں کہہ رہی 9 مئی کو سائٹ پہ رکھ دیں, میں سیاسی غلطیوں کی بات کر رہی ہوں جناب. دیکھیں اسپیسیفکلی تو ہمارے اوپر وہی چارج شیٹ لگتی ہے, سیاسی غلطیاں بالکل ہیں. آپ ایک بات کریں گے, جو غلطی ہوگی میں ایکسیپٹ کروں گا, لیکن اس سے پہلے کیا کسی نے غلطیاں نہیں کی تھی؟ کیا مسلم لیگ نون سے ایک بھی غلطی نہیں ہوئی؟ ابھی آپ نے پرسوں ترسوں دیکھا جو بلوچستان سے پروٹیسٹرز آئے ہوئے تھے, جو بچوں کے ساتھ ہوا ہے, کیئرٹیکر سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں آپ نے ایسے کیا ہے؟ آپ ان کو کیا میسج دیکھیں, جس نے غلط کیا ہے بلوچستان میں یا پاکستان میں, جو ریاستی اداروں کے خلاف, ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے, اس کو سخت سے سخت سزا دیں. لیکن جو پروٹیسٹرز ہیں وہ تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کو پولیٹیکلی ڈیل کریں. اس طرح سے ملک جڑے گا. دیکھیں جو احتجاج کرتا ہے اس کو ڈنڈا نہ ماریں, اس کو بٹھا کے بات کریں. ہم نے بھی کی نا بات, TLP کا کتنا سخت معاملہ تھا, آپ کو یاد ہے TLP کا معاملہ؟ میں خود, مجھے خان صاحب نے بھیجا, وہ معاملہ خیریت سے حل نہیں ہوا. یہ جو حکومتی لوگ آتے تھے سرکاری ملازمین احتجاج پہ, ہم ان کو بیٹھ کے, میں ان سے اور خٹک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور شیخ رشید کے ساتھ بیٹھ کے میں بات ہم نہیں کرتے تھے. جو نرسز آتے تھے, جو پیرامیڈکس آتے تھے, جو اسٹوڈنٹس آتے تھے, یہی فاٹا کے لوگ آتے تھے ہمارے پاس, ہم احتجاجوں کے ساتھ بیٹھ زمین پہ پالتی مار کے ان کے بیچ میں بیٹھ کے بات ختم کرتے تھے. 2 گھنٹے میں وہ خوشی گھر چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ملک چلتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ تحریک انصاف. علی محمد خان صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جو تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے IPP کا نون لیگ کے ساتھ,
اب آئی پی پی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر تو پابندی لگنی چاہیے، اچھی بات ہے ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا ہے. نون لیگ نے ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ کی نون لیگ بات کر رہی ہے، اپنے لیے بھی کرتی ہے، دوسری جماعتوں کے لیے بھی کر رہی ہے. نون لیگ کے معاملات آئی پی پی کے ساتھ کن معاملات پر رکے ہوئے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، اور جو تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیے جانے کا معاملہ ہے، اور آئی پی پی جو بات کر رہی ہے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی، کیا نون لیگ بھی اس سے متفق ہے؟ میں بات کروں گی آصف کرمانی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، نون لیگ کے رہنما. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آصف کرمانی صاحب آپ کا. آصف کرمانی صاحب، سب سے پہلے تو لیول پلینگ فیلڈ جس کی بات آپ بھی کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ بات کرتی آ رہی ہے، بلکہ ان کے تو گلے شکوے ہیں کہ ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. آج سپریم کورٹ میں بھی لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ اٹھایا گیا اور الیکشن کمیشن حکام کو یہ حکم دیا گیا کہ تحریک انصاف کے جو گلے شکوے ہیں، تحفظات ہیں، اعتراضات ہیں، ان کو دور کیا جائے. دوسری طرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جاتا ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے. کیا کھیل کے میدان میں کسی ایک پارٹی کو اس طریقے سے آؤٹ کرنا، کیا یہ جسٹیفیکیشن رہ جائے گی شفاف انتخابات کی؟ کرمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شازیہ بی بی. دیکھیے، یہ جہاں تک تو بلے کے نشان کی بات ہے، یہ تو اب الیکشن کمیشن نے اپنے کوئی قواعد اور ضوابط کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے، اور اگر یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ پسند نہیں فیصلہ تو اس کے خلاف وہ ہائر کورٹس میں جا سکتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی آئی پی پی کے حوالے سے، تو میں ذاتی طور پر اس بات کا بہت کنونسڈ ہوں کہ دیکھیے، الیکشن سے پہلے کوئی بھی پارٹیوں کا آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا یا اتحاد کرنا، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہوتا. اس کی وجوہات ہیں، کیونکہ دیکھیے کہ یہ تو ایک پھر پاور پالیٹکس ہو جاتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے آزادانہ، اپنے زور بازو پر الیکشن لڑیں. ہاں، اس کے بعد پارلیمنٹ میں جا کر جب جو گورنمنٹ فارمیشن کا مرحلہ آئے، اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے. لیکن کم از کم عوام کو ایک فیئر چوائس ملنی چاہیے کہ وہ جس جماعت کو بھی ووٹ دینا چاہیں وہ الیکشن میں آزادانہ دیں، اور امیدوار اپنی چوائس کا امیدوار لیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ جب اس قسم کے انتخابی اتحاد الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے، اور یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہیں، اس سے پھر جو آپ کے جو لائل کمیٹڈ پرانے اولڈ گارڈز جو آپ کے جو کارکن ہوتے ہیں، ان کی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے میں تو اس معاملے میں میری یہ رائے ہے. بہرحال میں اپنی پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں، اور ابھی کوئی آئی پی پی سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اس بارے میں کہ آیا ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کسی اور قسم کا کوئی اتحاد. لیکن اس کا مطلب ہے جو سندھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ایم کیو ایم کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ، اس کا مطلب ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے گا. آنے والے وقت میں وہاں سے بھی آپ لوگوں کے جو کارکن ہیں خفا ہوں گے، ناراض ہوں گے. اور دوسرا ایک سوچ یہ بھی تو ہے، اور کہا بھی یہ جا رہا ہے، زرداری صاحب یہ بات کر چکے ہیں، بلکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی 2/3 لے نہیں سکتی ہے، کوئی بھی پارٹی اکیلی حکومت بنا نہیں سکتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے دیکھا جائے کس حلقے میں کس پارٹی کا اسٹرانگ امیدوار ہے. تو یہ وقت کی ضرورت ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا. دیکھیے، یہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے. میں نے تو، آپ نے مجھے پوچھا، میں نے اپنی ذاتی رائے دے دی کہ الیکشن سے پہلے اس پروسیس میں جانا جو ہے، اس میں کارکنوں کی بھی حق تلفی ہوتی ہے. اور پھر مثال میں دیتا ہوں، اگر ایک امیدوار جو ہے وہ وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، لیکن کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے سلسلے میں یا کسی اتحاد کے سلسلے میں اگر وہ وہاں سیٹ جیت جاتا ہے، تو کیا یہ اس کی جینوئن جیتی ہوئی سیٹ ہوگی؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں، اگر زرداری صاحب کا بھی یہ خیال ہے بالفرض کہ کل کو کوئی کولیشن گورنمنٹ بننی ہے، تو اس کا بحث پھر حل ہے نا کہ الیکشن ہو لینے دیا جائے، اور اس کے بعد جو جینوئنلی جیت کر آئے، جو عوام کا ایک صحیح معنوں میں منتخب نمائندہ ہو،
وہ جب پارلیمنٹ میں پہنچے تو پھر وہاں آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے میں یا کسی کولیشن گورنمنٹ اگر بنتی ہے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دس از مائی اون پرسنل اوپینین. بالکل میں اپنی پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، لیکن آئی پی پی کے ساتھ معاملات کیا اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ آئی پی پی جو ہے وہ زیادہ سیٹس پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور جو مضبوط نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں ظاہر ہے ان کی حق تلفی ہوگی؟ کیا اسی وجہ سے معاملات رکے ہوئے آئی پی پی کے ساتھ، اور نون لیگ وہ مطالبات مان نہیں سکتی ہے آئی پی پی کے؟ دیکھیے، ایک دو ان کے ساتھ چند نشستیں ہوئی ہیں دونوں پارٹی کی طرف سے، لیکن میں بڑی اسٹریٹ بات کرتا ہوں کہ اس دن محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 40 سیٹیں مانگی ہیں نیشنل اسمبلی کی، اور غالباً 60 کے 70 سیٹیں مانگی ہیں پنجاب اسمبلی کی. تو یہ تو دیکھیے نا، یہ وہ ٹو مچ والی بات ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ہم مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے 40 کمیٹڈ کارکن نیشنل لیول پہ اور 70 جون سے وہ اس کو قربان کرنے پر تیار ہوگی. تو میں ویسے نہیں دیکھ رہا کہ کوئی اس طرف کوئی پیش رفت نہیں میں دیکھ رہا چونکہ، لیکن وہ میں نے ایک لائٹر نوٹ پہ بات کہی. میں نے کہا کہ یہ ویسے ہی ہے کہ وہ جو ایک شخص تھا اس نے توپ کے لیے لائسنس اپلائی کر دیا، تو اس کو کسی نے کہا کہ یار یہ توپ کا لائسنس کون تمہیں دے گا؟ اس نے کہا توپ کا اس لیے اپلائی کیا ہے کہ توپ کا کروں گا اپلائی تو شاید پستول کا ملے گا نا. تو ہو سکتا ہے آئی پی پی کے ذہن میں یہ بات ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر انہوں نے ایسی بات کہی جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو اس سے کوئی اتحاد کیا کوئی ایسا بھی مطالبہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے پنجاب میں آئی پی پی کے ساتھ وزیر اعلیٰ بھی آئی پی پی کا ہونا چاہیے؟ کیا اس پر بھی معاملات پہ کوئی بات چیت ہوئی؟ نو، جہاں تک میری معلومات ہیں، دیکھیں خواہشات ہی خواہشات ہوتی ہیں لوگوں کی، لیکن مسلم لیگ نون کا ہر حلقے میں ہمارے پاس 1 سے 10 سے زائد امیدوار جو ہیں، اور بڑے پرانے کمیٹڈ امیدوار ہیں. تو اس صورتحال میں ہمیں تو کوئی امیدواروں کی قلت نہیں ہے جیسا کہ کئی دوسری جماعتوں کو ہے. تو میرے علم میں نہیں کہ کوئی ایسی کسی قسم کی کوئی خواہش کا اظہار کیا ہوا، کسی کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا انتخابات کے بعد کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ الیکشنز کے دنوں میں تو ایک دوسرے پر تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی زیادہ تنقید کر رہی ہے، بلاول بھٹو زیادہ تنقید کر رہے ہیں، پچھلے ایون کے اس 16 مہینوں کی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں جس کا وہ خود حصہ رہے ہیں، ان کی پارٹی خود حصہ رہی ہے اس حکومت کا، وزارتیں رہی ہیں ان کی. تو کیا اس کے باوجود بھی الیکشنز کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا چاہے گی؟ اتحاد ہو سکتا ہے نون لیگ کا؟ دیکھیے، یہ پاور پولیٹکس ہے، اور پاور پولیٹکس میں اور سیاست میں سب کچھ ممکن ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی یہ خواہش ہوگی کہ کوئی بھی پارٹی جو اقتدار میں آئے وہ کم از کم وہ بیساکھیوں کی مرہون منت نہ ہو. اور میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اگر کوئی ایسی حکومت بنانے کی نوبت آتی ہے جو ایک کمزور حکومت ہوتی ہے، بیساکھیوں کی جس کو ضرورت ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو پھر ایسی حکومت کی سربراہی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ آپ جب تک آپ کے پاس میجورٹی نہ، واضح میجورٹی نہ ہو، آپ اس پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن پولیٹکس میں سب کچھ پاسبل ہے، اسپیشلی پاکستان کی پولیٹکس جو ہے اس میں تو ہر لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ جو بھی جماعت اقتدار میں آئے وہ اس کے پاس کم از کم کمفرٹیبل میجورٹی ہو، تاکہ وہ ایک یکسوئی کے ساتھ کسی سے بلیک میل ہوئے بغیر وہ جو ہے عوام کے، پاکستان کے مفاد میں کھل کر فیصلے کر سکے. بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے رہنما آصف کرمانی صاحب. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستانی سیاست میں سب سے اہم سیاسی محاذ پنجاب کو مانا جاتا ہے. جو پنجاب فتح کرے گا وہی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے گا. ایک طرف مقبولیت کے باوجود پی ٹی آئی کھل کر کھیل نہیں پا رہی ہے، موقع نہیں مل رہا ہے، موقع دیا نہیں جا رہا ہے،
اور اسی موقع کو استحکام پاکستان پارٹی بھرپور طریقے سے کیش کروانا چاہتی ہے۔ آئی پی پی پنجاب میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ میچ فکس یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے اور بڑے پیمانے پر کرنا چاہتی ہے، لیکن معاملہ کھٹائی میں پڑتا ہوا لگ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اور آئی پی پی کے درمیان انتخابی اتحاد کہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یہ ابھی تک فائنل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، معاملہ طے نہ پانے کی اب تک وجہ یہ ہے کہ آئی پی پی نے نون لیگ سے 26 قومی اسمبلی اور 50 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کا یہ مطالبہ رکھا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون بڑی سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے پر تیار نہیں ہے۔ نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں آئی پی پی کے ساتھ اتحاد پر سوالات بھی اٹھائے گئے۔ لیگی رہنما رانا احسان افضل نے وجہ تو نہیں بتائی، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ قاف لیگ کے ساتھ تو ہمارا اتحاد ہو گیا، لیکن آئی پی پی کے ساتھ معاملات طے ہونا باقی ہیں۔ آئی پی پی اور نون لیگ کے اتحاد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دونوں جماعتوں کا اتحاد نہیں ہوتا تو لاہور کے حلقہ این اے 119 میں مریم نواز اور علیم خان یہ مد مقابل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق این اے 119 کے بدلے نون لیگ علیم خان سے این اے 117 میں اتحاد کر سکتی ہے۔ اسی طرح این اے 127 میں اون چودھری اور لودھرا میں جہانگیر ترین کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی نون لیگ راضی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ پنجاب یا لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے یا استحکام پاکستان پارٹی کی ضرورت ہے؟ کیا پہلے ہی پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کا اختلافات کا جو شکار ہے مسلم لیگ نون، ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ آئی پی پی کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنے لوگوں کو ناراض کریں؟ یہ بھی سوال ہے کہ اگر نون لیگ نہیں مانتی تو آئی پی پی سیاسی میدان میں نون لیگ کو کیا ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہے، کیا دے سکتی ہے؟ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آئی پی پی نے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی خواہش کا اظہار کر کے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو اپنے سے مزید دور بھی کر لیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ عوام دوست منشور کے باوجود عوامی حلقوں میں آئی پی پی کی وہ سپورٹ کیوں نہیں ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی؟ چہرے تو وہ ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، چہرے تو وہ ہیں جو تحریک انصاف کے لیے ساتھ کھڑے تھے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ آئی پی پی نے یہ سوچا ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں حصہ تبھی ملے گا جب نون لیگ جو ہے وہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، اور یہ زیادہ ضرورت استحکام پاکستان پارٹی کی ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ میں بات کروں گی، مجھے فیاض الحسن چوہان صاحب آئی پی پی رہنما جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کا۔ چوہان صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ آئی پی پی نے ایسی ڈیمانڈز رکھی نون لیگ کے سامنے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی بڑی سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے اس پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے بھی آپ لوگوں کا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے نون لیگ کے ساتھ یہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے بڑا لمبا چوڑا تجزیہ پیش کیا اور وہ اپنی جگہ اور میرے لیے بڑا قابل احترام، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ اور آئی پی پی دونوں کی مشترکہ خواہش کے اوپر سٹارٹ ہوا ہے یہ کنسپٹ، اور انشاءاللہ ایمیکیبلی یہ سارٹ آؤٹ ہوگا اور دونوں جماعتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں گی، اور اس میں دونوں جماعتوں کا فائدہ ہے، کسی ایک کا فائدہ نہیں ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی سادہ اکثریت لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ نون لیگ بھی سادہ اکثریت لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک لگی رہتی ہے جب بھی آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں دو پارٹیاں یا دو گروہ، تو یہ شروع میں یہ چین چڑک لگتی ہے، ہوتی ہے چین چڑک ٹھک ٹھک جو ہے، یہ معاملات نون لیگ کے ساتھ یہ آپ لوگوں کے لمبے ہو رہے ہیں۔ باقی نون لیگ کے آپ دیکھیں سندھ میں بھی ان کے سب کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، ان کی مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہو گئی، ان کی طاقتور ہے نا اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے ہم تھوڑی سی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ہمارا جو ہے نا وہ اچھا یہ تو چلیں یہ تو بتا دیں، ٹھیک ہے، اس آپ لوگوں کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا ہے، بالکل بڑے بڑے نام ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن معاملہ کن سیٹوں پر رکا ہوا ہے؟ کسی سیٹ پہ بھی نہیں رکا ہوا، اور یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ ابھی ذرا یہ جناب کاغذات نامزدگی وغیرہ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے، 2 دن آگے بڑھا دیے الیکشن کمیشن نے، 24 تاریخ تک یہ کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد اگلے 2-4-6 دن میں ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ یہ بھی بڑا لمبا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ 8 فروری کو اگر الیکشن ہے تو 15 جنوری تک جناب آپ کا 10 جنوری تک کم از کم آپ کا جناب بھی ٹائم ہے، انشاءاللہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ لاہور میں کن حلقوں میں آپ لوگ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط فیل کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی رائے ہے کہ لاہور سے کتنی سیٹیں جو ہے وہ آئی پی پی نکال سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر
ہم نے تقریباً کوئی 45 کے قریب صوبائی اسمبلی کی اور 25 سے راؤنڈ اباؤٹ جو نا ہم نے قومی اسمبلی کی ہم نے دی ہوئی ہیں, اور اس میں کوئی پلس مائنس کے ساتھ جو نا چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے, لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی, نون لیگ بھی کہتی ہے سب لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی, ان کی تو شکایت ہے کہ ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ سب کو ملنی چاہیے. لیکن جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے بلے کا نشانی واپس لے لیا ہے, کیا واقعی تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے چوہان صاحب؟ اس کے دو پہلو ہیں شازیہ, مجھے ٹوکیے گا نا, میں تسلی سے جواب دوں گا. اس کے دو پہلو ہیں, ایک ٹیکنیکل پہلو ہے, ایک نظریاتی پہلو ہے. ٹیکنیکل پہلو کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے بالکل ٹھیک فیصلہ دیا ہے کہ 1.25 سال لیٹ الیکشن کروایا, 1.25 سال تک آپ نے اپنی ڈیو الیکشن کو ہیلڈ نہیں کروایا, اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے لاڈلا پان ان کے ساتھ کرتے ہوئے ان کو موقع دیا کہ آپ الیکشن کروائیں. لیکن الیکشن ایسا ہوا کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے فیک سیوڈو سوکارڈ 2 نمبر تھکا ہوا اور جعلی قسم کا, نقلی قسم کا الیکشن کروایا گیا, جو آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن پورا رائٹ رکھتا تھا کہ اس کو نل اینڈ وائٹ کر دے, وہ اس نے کر دیا. یہ ہے ٹیکنیکل ایشو. جو آپ بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن نے 9 مئی کی چیزوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ تھوڑی دیا ہے کہ آپ نے, نہیں آپ میری بات سنیں نا, آپ میری بات سنیں. ایک نظریاتی پہلو ہے جو بینگ اے پولیٹیکل ورکر اور بینگ اے پاکستانی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ٹھیک, جو جس ٹیکنیکل پہلو کی آپ بات کر رہے تھے, چلیں پہلے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق بالکل الیکشن کمیشن کا یہ رائٹ تھا کہ فیک قسم کے الیکشن جو تھے وہ بالکل نل اینڈ وائڈ قرار دیتا. تو جو باقی پارٹیز الیکشن کرواتی ہیں, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا پچھلے 1.5 سال سے کس طرح الیکشن کمیشن نون لیگ سے الیکشن کروانے کا کہہ رہا تھا. الیکشن کمیشن نے کہہ کے ان سے الیکشن کروائے, ان کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں, ہر ان کا جو عہدہ ہوتا ہے بلا مقابلہ وہ بھی منتخب ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کے بھی ایسے ہوتے ہیں, 100 تحریک انصاف کے بھی اسی طرح ہوئے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ دوسرا ایشو بتا رہے ہیں, نمبر 1 کا جواب سن لیں پہلے. جی پہلے نمبر 1 کا جواب سن لیں. شازیہ صاحبہ, آپ کی تاکلیت ہے, آپ نے اتنا بڑا جناب آپ نے الزام الیکشن کمیشن کے اوپر یہ لگا دیا. جناب میں نے الزام نہیں لگایا, میں نے ریئلٹی بتائی ہے. الزام ہی ہے نا, وہ یہ الزام ہی ہے نا کہ ان کا نہیں کیا تو ان کا کیوں کر دیا. سنیں نا, جواب سن لیں نا. کیا ان میں سے کسی کی پارٹی کا کوئی ممبر گیا الیکشن کمیشن؟ وہ بھائی کیا باتیں کر رہی ہیں, بات کریں لاجک کی. کون پارٹی کا ممبر گیا؟ آپ اکبر ایس بابر کی بات کر رہے ہیں. اچھا سن لینا, اکبر ایس بابر کی بات کر رہے ہیں تو تحریک انصاف ان کو اپنا ممبر مانتی کب ہے؟ اور تحریک انصاف کون ہوتی ہے؟ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جناب کہ وہ ممبر ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی 2 نمبری اور چکر بازی چھپانے کے لیے جناب کسی کا بھی فیصلہ دے دے. یہ منہ اٹھا کے 5 تاریخ کو مجھے 5 نومبر کو فارغ کر دے 2015 میں کہ یہ ممبر نہیں ہے, پوری دنیا حیران رہے گی اس وقت. کیا بات کر رہی ہے شازیہ بی بی؟ میں پچھلے 44 سال سے سیاسی کارکن اور لیڈر ہوں, میں نے ہر سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ دیا ہوا ہے اکبر ایس بابر کے حق میں کہ وہ ابھی بھی اسٹل جو ہے وہ ممبر ہے سپریم کورٹ کا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ بھائی نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتی, لیکن تحریک انصاف ایک پارٹی ہے, ایک مقبول پارٹی ہے, وہ نہیں مانتی ہے اکبر ایس بابر کو. سپریم کورٹ کی پابند ہے جناب والا, ٹھیک ہے, وہ بنگلہ دیش کی پارٹی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, تو الیکشن کمیشن کے بھی کنسرن تھے کہ اکبر ایس بابر کو جو تحفظات ہیں وقت پر آتے. پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹ اور پاکستان کی الیکشن کمیشن کی. بہت شکریہ. آئی پی پی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب میرے ساتھ تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ضرور دیں, اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.